आदाब, मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। दोस्तों, लीजिए, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आपसे जो हमने वायदा किया था, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आप तमाम की मोहब्बत और दुआओं की बदौलत मुंसिफ चैनल के स्टाफ की मेहनतों के नतीजे में एक नया प्रोग्राम लेकर आप तमाम के सामने हम आए हैं। इस प्रोग्राम का नाम है लीगल पॉइंट्स लाइव। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव को शुरू करने के कई एक मकासद हैं, कई एक वजूहात हैं, जिसमें से सबसे अहम वजह हम जो समझते हैं वो ये है कि आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 67 साल के बाद भी ये हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका जहाँ गैर तालीमी याफ्ता है यानी अनएजुकेटेड है, तो वहीं जो लोग एजुकेटेड हैं वो अपने हुकूक से या लॉ ऑफ द लैंड से वाकिफ़ नहीं है। इसके भी कई वजूहात हैं। हमारी नज़र में जो अहम वजह है कि यूँ तो कहने को हमारी कौमी ज़बान यानी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट असम्बलीज़ में जो कवानीन बनाए जाते हैं वो अंग्रेज़ी में बनाए जाते हैं। शायद दोस्तों यही वजह है कि जो लोग तालीमी याफ्ता हैं, जिन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में तालीम हासिल की है, शायद इसी वजह से वो इन हुकूक से वाकिफ़ नहीं हो पाते या इन कवानीन को बेहतर अंदाज में समझ नहीं पाते। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ एडवोकेट्स को आप तमाम के सामने पेश करें, ताकि वो अपने क़ानून से जुड़े इल्म को या फिर अपने एक्सपीरियंसेस को आप तमाम के सामने शेयर करते हुए आसान ज़बान में आप तमाम को अपने हुकूक से वाकिफ़ करवाएं। तो आइए नाज़रीन, जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे वसीयत एंड हिबा अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वसीयत और हिबा पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे कानूनदा को मदऊ किया है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ना ही हिंदुस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आप शोहरत रखते हैं। आपने बहैसियत डीन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन में अपने खिदमात अंजाम दिए। नलसार यूनिवर्सिटी के जनरल असम्बली के आप एक मेंबर हैं। उसके साथ साथ आप कई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, मिसाल के तौर पर शादान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी के आप लीगल एडवाइज़र हैं। इसी तरह आप कई एक इंस्टीट्यूशन से बहैसियत लीगल एडवाइज़र जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर अहमदुल्लाह खान साहब की। एक मैं और तारुफ आपका देता चलूँ कि आपने कई एक किताबें कवानीन से जुड़े अलग अलग उन्वानात पर लिखते हुए लीगल स्टडीज़ के लिटरेचर में काफ़ी हद तक इजाफा किया है। दोस्तों, आपकी एक मशहूर किताब है कॉमेंट्रीज ऑन लॉ ऑफ वक्फ। इस किताब को हिंदुस्तान के जहाँ पर भी वक्फ ट्रिब्यूनल्स होते हैं वहाँ पर रेफरेंस के तौर पर एडवोकेट्स इसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में प्रोफेसर अहमदुल्लाह खान साहब का खैर मकदम करते हैं। साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाए। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रूर मैं इस पर आपसे गुफ्तगू जारी रखूँगा वसीयत और हिबा पर। उससे पहले हम चाहेंगे कि नाजरीन आज का उन्वान फिर से एक बार नोट कर लें। आज हम गुफ्तगू करेंगे वसीयत एंड हिबा अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वसीयत और हिबा। दोस्तों, प्रोग्राम के दौरान आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 04066660058 और एक नंबर है 04066660059। दोस्तों, कॉल करते वक्त तीन चीज़ों को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले सवालात मुख्तसर से हम तक पहुँचाएँ। दूसरा, जब भी आप हमसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करें तो टेलीविज़न की आवाज़ को म्यूट कर दें। तीसरा, अगर आप हमसे सेल फोन पर गुफ्तगू कर रहे हों तो प्लीज़ खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। उम्मीद के इन बातों पर अमल करते हुए आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल प्रोफेसर साहब से ये होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी क़वानीन हैं वो सब सेकुलर क़वानीन हैं और तमाम शहरियों पर एक साथ लागू होते हैं। लेकिन बाज़ मजहबी क़वानीन ऐसे हैं जो सब के ऊपर एक साथ लागू नहीं हो सकते। तो जब ब्रिटिश इंडिया के दौर में जब ये कानून साजी हो रही थी तो उस वक्त हर मज़हब उस वक्त जो कानून लागू होता था, ब्रिटिश वाले एक से एक सेकुलर कानून बनाते जा रहे थे। लेकिन यहाँ के जो दीगर मज़ाहिब के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये सब जितने लोग थे, उन सब के लिए अलग-अलग मजहबी कानून के तक उनको ये गुंजाइश दे दी गई कि उनके बिल्कुल शख्सी जो क़वानीन हैं उसके पर उन्हीं का कानून लागू किया जाएगा और उसी के तहत फैसले भी दिए जाएंगे। तो उनको इस बात की पूरी आज़ादी हासिल है कि वो अपने शख्सी जो क़वानीन मजहबी क़वानीन हैं मजहबी क़वानीन के ऊपर कारबंद रह सकते हैं। चूँकि मजहबी शख्सी है इसलिए उसको पर्सनल बोलते हैं।
اس میں ایک غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی ہے کہ چونکہ زیادہ تر مسلم مسائل آ گئے تو مسلم پرسن لا ہی ایک اصطلاح ٹرم سن جاتی ہے. جس طرح ہم مسلم پرسن لا بول سکتے ہیں اسی طرح ہندو پرسنل لا ہے, اسی طرح کرسچن پرسنل لا ہے, اسی طرح پارسی پرسنل لا ہے. بلکہ ہمارے LLB کے نصاب میں ایک سبجیکٹ ہی پرسنل لاز کے متعلق ہوتا ہے. تو یہ شخص قوانین میں اس میں جہاں تک مسلم پرسنل لا کی بات ہے, شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں پاس کیا گیا تھا. اس میں انہوں نے 5-6 قوانین کی معاملات کی نشاندہی کر دی اور اس میں کہا کہ ان معاملات میں ہندوستان کا جو سیکولر قوانین ہے وہ لاگو نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے جو بھی جن مذہب کے وہ قانون مذہب اپلائی ہوگا. مثلا نکاح, طلاق, وراثت, بچوں کی کسٹڈی, وصیت, پریمپشن, وقف, یہ ایسی 5-6 اس میں جو قوانین جس کا بالکل یا تعلق شخصیت سے ہے, اپنے پرسنل لائف سے ہے, ان قوانین میں ہم کو اس کی اجازت ہے, آزادی حاصل ہے, اس لیے مسلم پرسنل لاز کا نام دیا گیا. جی, کچھ ہمارے ہندوستان میں کچھ مسلمان رہتے ہیں, خاص کر میں آج کے نوجوان پیڑھی کے توسط سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو پرسنل لاز میں جو پروویژنز رکھے گئے ہیں یہ خالص قرآن شریف یا حدیث کی روشنی میں رکھے گئے یا پھر کسی نے اس میں بالکل نہیں. ایسے جو بھی مسلم پرسنل لا ہے, اسلامک لا کا جو بنیادی اس کے نصوص بولتے ہیں یا اس کے سورسز ہیں وہ قرآن حدیث ہی ہے. قرآن حدیث دو بالکل بنیادی اس کے سورسز ہیں, اور اس کے بعد اجماع اور قیاس بھی ہے, یعنی ایسے مسائل جو اس کا راست جواب آپ کو اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا ہے, لیکن اصول اور نص جس کو پرنسپل جس کے پر وہ قرآن ہدایت حدیث مبنی ہے, اس کو آپ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اپنا دوسرے مسائل جو آج کل کی دنیا میں نئے نئے مسائل آپ پیش آ سکتے ہیں اس کا حل دریافت کر سکتے ہیں. اس میں قیاس ہے, ایک کا نام اجماع ہے. اس طرح یہ جو قوانین بن کے تمام اب تو جتنے بھی جوڈیشل ججمنٹس آتے ہیں اور کئی اس میں فتوائے بھی غور کر کے علماء کرام نے اس پہ دی ہیں, تو کئی مسائل, لیکن تمام چیزوں میں ایک بات کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی فتویٰ یا کوئی بھی قیاس یا کوئی بھی اجماع قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا. قرآن اور حدیث میں جو بنیادی اصول بتا دیے گئے اسی کی روشنی میں جس کو ڈیڈیوس کرتے ہوئے, اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے نئے مسائل کا جواب تلاش کرتے ہیں. جی, تو جیسا کہ ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے وصیت اینڈ ہبہ انڈر مسلم پرسنل لا. تو مسلم پرسنل لا پر میں نے سوالات کیے صاحب سے کہ پرسنل لا کیا ہے, تو یہ آپ جان لیجیے گا خالص قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی جو چیزیں بتائی گئی ہے اس کو پرسنل لا میں رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو علماء دین ہیں الگ الگ فتوے جو دیے تھے اور جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جن فتووں کو دیا گیا تھا انہی چیزوں کو اس میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, کوئی دوسری چیزوں کو اس میں ایڈ نہیں کیا گیا. ایک کالر ہم سے جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون صاحب ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں. ہلو. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کا نام اور شہر کا نام؟ میں شرجیل صاحب دہلی سے. شرجیل صاحب دہلی سے, جی فرمائیے. جی, میرا سوال یہ تھا وکیل صاحب سے کہ ذرا یہ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ وصیت کے بارے میں مطلب کچھ روشنی ڈالیں کہ ہم مطلب وصیت جو ہے جی کس کس کے لیے ہے اور کس کس کو ہو سکتی ہے. جی, بہت بہت شکریہ شرجیل صاحب, دہلی سے آپ نے ہمیں کال کیا. ضرور ہمارے اس پروگرام کو 1 گھنٹے تک دیکھیے گا, بہت ساری معلومات آپ کو ضرور معلومات میں آپ کے اضافہ ہوگا. ناظرین سے بھی یہ درخواست ہے کہ بہت بہتر ہم نے آج عنوان سلیکٹ کیا ہے. بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں وصیت اور ہبہ کے تعلق سے, ہو سکتا ہے ہبہ کو آج کنٹینیو نہ کیا جائے وقتی کمی کے اوپر, اسی لیے ہم وصیت کو آج زیادہ ڈسکس کریں گے, ہبہ کو پھر کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے. میں آتا ہوں صاحب, ایک اور میں جنرل سوال کر دیتا ہوں کہ ہندوستان تو ایک سیکولر ملک ہے, تو یہاں پھر پرسنل لاز کی اجازت کیسے دی گئی؟ اس لیے میرے کہ برٹش انڈیا کے زمانے میں جو سیکولر قوانین بنائے جا رہے تھے اس سے پہلے جو ہوتا تھا, جو قوانین ہوتے تھے عدالت پہ فیصلے کر جاتے تو اس میں جو مدعے ریسپونڈنٹ کا جو قانون ہوتا تھا وہ قانون اپلائی ہوتا تھا. لیکن جب آہستہ آہستہ مذہبی قوانین کو بدلتے ہوئے سیکولر قوانین بننے لگے تو اس وقت ضرورت محسوس آئی کہ جو شخصی قوانین ہیں اس شخصی قوانین میں مداخلت نہ کی جائے, تاکہ جو بنیادی اپنے عقائد کے پر مبنی مذہبی قوانین ہیں اس کی پابندی کی اجازت دی جا سکے. اس لیے مسلم پرسنل لا بھی جس دیگر پرسنل لاز کی طرح مسلم پرسنل لا بھی ہے جو قرآن و حدیث کے پر مبنی ہے. جی, اب آئیے اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ وصیت پر روشنی ڈالیں کہ وصیت کا جو منبع ہے, جو اوریجن ہے, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مشہور حدیث ہے جو بخاری شریف میں کوٹ کی گئی, بیان کی گئی ہے کہ جب آخری حج کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تشریف لے گئے تھے تو ایک صحابی جو بہت مشہور صحابی ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ شدید علیل تھے, وہ حج میں شریک نہیں ہو سکتے تھے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے, مدد پرسی لے گئے. تو چونکہ بہت علیل تھے, بستر پہ تھے, تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کافی جائیداد موجود ہے لیکن میری صرف ایک بیٹی ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ جائیداد میں تقریباً 2/3 میں خیرات میں یا عام لوگوں کی بھلائی کے لیے, خیرات میں چیریٹی کے لیے
وقف کر دوں، رکھ دوں، جی وصیت کر دوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں 2/3 بہت زیادہ ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ آدھا حصہ. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ 1/3. تو بولے 1/3 بھی زیادہ ہے لیکن 1/3 ہے تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ بیٹی بھی ہے اور دوسرے جو اگر لیگل ہیئرس ہیں جو شرائع کا ان کو شکست نہ ہونے پائے، ان کو حصہ کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے، ان کو بھی مل جائے. اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس کو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. تو موجودہ جو قانون ہے اسلامی قانون اس کو 1/3 کی حد تک محدود کر دیا گیا. اس کی کئی شرائط بھی ہیں. جی. اب اس میں وصیت کے پہلے تو معنی بتا دوں کہ وصیت کہتے کسے ہیں. وصیت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی صاحب جائیداد کا اظہار قانون کی روشنی میں، قانوناً اظہار کا، اس کی مرضی کا اظہار کہ میرے مرنے کے بعد میری جو بھی جائیداد ہے وہ کس کو دی جائے. یہ جو اظہار ہے جس کو قانون کی روشنی میں انہیں قانونی حیثیت دینا چاہتا ہے، وہ اظہار کا نام وصیت ہے. اس وصیت کے تحت جو شیئر جائیداد میں حصہ دینا چاہتا ہے وہ 1/3 کی حد تک کسی بھی شخص کو دے سکتا ہے. لیکن اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، اس جائیداد کا مالک ہونا ضروری ہے، اور یہ وصیت کرتے وقت اس کا صحیح و دماغ ہونا ضروری ہے کہ وہ نشے میں نہ ہو یا اس کو جبر کا اس پر وہ نہ ہو. تو اس طرح یہ اس کی وصیت دی جا سکتی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انڈین سکسیشن ایکٹ میں جو قانون ہے 1925 کا، جس میں بھی ویل گفٹ وغیرہ کے تعلق سے قوانین بیان ہے، وہ بھی ایک سیکولر قانون ہے. اور اس کی تعریف اور اسلامی قانون کی تعریف میں فرق یہ ہے. دنیاوی قانون میں جو وصیت کی تعریف ہے، اس میں جو اسلامی قانون میں وصیت کا لفظ ہے، عام طور پہ دیگر قوانین میں وصیت کے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جائیداد ہی وصیت کے ذریعے دی جا رہی ہے. جی. صرف جائیداد کی تقسیم یا جائیداد کا حصہ جو دیا جا رہا ہے اس کہنے پہ یا اس کو لکھنے پہ وصیت کہتے ہیں. لیکن اسلامی قانون میں نہ صرف یہ کہ جائیداد آپ دے سکتے ہیں وصیت کے ذریعے، بلکہ لفظ وصیت میں نصیحت کے ساتھ ساتھ کوئی فرض کام کرنے کے لیے، ہدایت یا اصلاح کے لیے نصیحت بھی کر سکتی ہے، نصیحت بھی شامل ہو سکتی ہے. اس کو بولتے ہیں ایگزاسٹن، مورل ایگزاسٹن، ایتھیکل ایگزاسٹیشن. ایتھیکل ایگزاسٹیشن بولتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت اس کا پہلو ہے. جیسے فرض کی کوئی باپ ہے، بڑی عمر میں ضعیف ہو گیا، مرنے کے قریب ہے، تو اب جائیداد کی تقسیم تو وہ حیثیت دوسروں کے حق میں کر سکے گا، ورثہ کے حق میں نہیں کر سکتا. اس پہ پھر ہم بعد میں اور روشن ڈالیں گے سوال اگر آئے تو. لیکن اس وقت یہ بھی بول سکتا ہے کہ میری طرف سے تم حج کروا دو. یہ بول سکتا ہے کہ تم میری ایک لڑکی ہے، تم اس کی نگرانی کرو. یہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ نیک کام کرو، تم میری زندگی میں کوئی خراب کام نہیں کرنا. تو یہ جو چیزیں جو نصیحت کے طور پہ آتی ہیں وہ بھی وصیت کے طور میں شامل ہیں. آپ سنے ہوں گے عام طور پہ میرے والد کی وصیت ہے کہ گھر کو ایسا نہ کرو، میرے والد کی وصیت ہے یہ میں کام کر دوں، میرے والد. تو یہ وصیت کا جو تصور اسلامی قانون میں ہے وہ ذرا زیادہ وسیع ہے اور کشادہ ہے، اور اس میں یہ نصیحت کا بھی پہلو اس میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں محسوس رکھ دیا. جی. آپ نے گفتگو کے دوران بتایا ہی ہے کہ جو ہے حضور کی جو حدیث ہے، جی، جو وہاں پر آپ نے انسیڈنٹ بتایا کہ جی 75% نہیں کیا جا سکتا، 1/3 بھی نہیں کیا جا سکتا. 1/3 کی اجازت حضور نے دی، وہ بھی اس ٹائم پر بھی یہ کہا کہ جو ہے وہ بھی زیادہ ہے لیکن 1/3 تک دے سکتے ہیں. تو میکسیمم 1/3، تو یہ ایک 33% تک، 33.33 بھی بتائیے آپ. جی 33.33 تک وصیت جو ہوتی ہے آپ کسی اور کے حق میں کر سکتے ہیں. اب وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور کے حق میں کب ہوگا، کیا ہوگا، یہ صاحب سے جانیں گے. اس میں 2-3 باتیں بڑے اچھی اہمیت یاد رکھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں وراثت کے عنوان سے سورہ نساء میں بہت مکمل اور جامع قانون ہر ایک کے حصوں کے ساتھ بتا دیا گیا ہے. ہر ایک کے حصے جو حصے دار ہوتے ہیں، جن کو ورثہ کہتے ہیں، جس کو لیگل ہیئرس کہتے ہیں، ان کے حصے متعین کر دیے گئے. جب حصے قرآن میں متعین کر دیے گئے تب اس میں اس سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے. لیکن وصیت میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک پہلو یہ بھی رکھا کہ اگر کوئی شخص اپنے وارثوں ورثہ کے علاوہ کسی غیر وارث کو، کسی اجنبی کو یا کسی ایسے شخص کو جس سے وہ خاص رغبت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس نے اس کی خدمت کی ہے یا اس کی ضرورت سمجھتا ہے، تو غیر وارث کو وہ کچھ دینا اگر چاہتا ہے تو وصیت کے ذریعے اس کا حصہ پہنچا سکتا ہے. اب چونکہ وصیت کے ذریعے جو جائیداد دی جا رہی ہے وہ جائیداد اصل حصے داروں کے حصے سے نکل کے جا رہی ہے، تو وہاں پر اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت اس طریقے سے نہ کی جائے، اتنی زیادہ مقدار میں نہ کی جائے کہ اصل جو ورثہ ہیں ان کی حق تلفی ہو جائے. تو ان کے لیے کم از کم 2/3 رکھ دیجیے اور 1/3 آپ دے سکتے ہیں. تو یہاں پر اب جس صاحب جائیداد کو ہاتھ جکڑ دیے نہیں گئے کہ آپ صرف اپنے ورثہ کو دیں. اب آج کل کے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی واقعات میں اپنے ورثہ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ بعض کو نہ پہنچے، بعض کو پہنچے. تو یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو سمجھتا ہے کہ اس حد تک جو قانون مختص کر دیا گیا، بتا دیا گیا، ان کے حصے تو محفوظ ہیں. اس کے علاوہ اگر تم کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو 1/3 کی حد تک چونکہ تم مالک ہے، تمہاری کو اجازت ہے اور اس کو آپ دے سکتے ہیں. اس کے لیے وہ کوئی بھی اجنبی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا وارث نہ ہونا ضروری ہے. اب اس میں ایک استثنائی ایکسیپشن صورت یہ ہے کہ اگر وارث کے حق میں اگر آپ وصیت کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ مجبوری ہے، کچھ ایسے ہے، تو وہ 1/3 کی حد تک کا وصیت
کریں بشرطے کہ جو دیگر ورثہ ہیں وہ سب کے سب اس پہ راضی ہو جائیں. اگر سب کی رضامندی ہے تو سب ورثہ کسی کو بھی نہ چھوڑ سکتے ہیں. سب ورثہ کی رضامندی کے ساتھ اگر صاحب جائیداد کسی وارث کے حق میں فرض کیجئے کہ 3-4 بچے اچھے ویل سیٹل ہیں, ایک آدھ بچہ بہت کمزور ہیں, ان سے بولتا ہے بھائی آپ سب لوگ سیٹل ہیں, چھوٹے کے لیے یا حفاظت کی ضرورت ہے یا بچی اس کی شادی کے لیے حفاظت کی ضرورت ہے, میں اپنی زندگی میں اپنی اطمینان کی چاہتا ہوں کہ کچھ اس کو وصیت کرتا ہوں جس طرح کا, تو اس کے سب راضی اگر ہو جاتے ہیں تو دوسرے ورثاء کی مرضی کے ساتھ کسی وارث کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے, 1/3 سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن شیعہ قانون میں یہ ہے کہ یہ جو مرضی ہے یہ مرضی 1/3 کے لیے حد تک چونکہ پورا اختیار حاصل ہے, ورثاء کی مرضی ضروری نہیں سمجھی گئی. لیکن حنفی لا میں ورثاء کی مرضی اور رضامندی ضروری ہے ایک کسی وارث کے حق میں دینے کے لیے. اس کے علاوہ کسی اور کو دینے کے لیے پھر ورثاء کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے. اگر وارث نہیں ہے تو صاحب جائیداد کسی کو بھی دے سکتا ہے. دوستو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وصیت اینڈ ہبہ انڈر مسلم پرسن لا, یعنی مسلم پرسن لا کے تحت وصیت اور ہبہ. آپ اس پروگرام کے دوران ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 04066660058 اور ایک نمبر ہے 04066660059. وصیت اور ہبہ پر گفتگو جاری ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ وصیت کس کے حق میں کی جا سکتی ہے اور کسی حق میں نہیں کی جا سکتی ہے, تو ورثاء کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی, اور اگر کرتے بھی ہیں تو 1/3 وصیت اگر کی جا سکتی ہے ورثاء کے حق میں بھی, لیکن بشرط یہ ہے کہ دوسرے ورثاء پھر اس پر راضی ہوں, تبھی اس وصیت کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے صاحب کہ اگر وہاں پر ایک لڑکا کسی کے پاس اور 2 لڑکیاں ہوں تو وہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ تینوں میں برابر سے تقسیم ہو جائے جائیداد. تو اگر اس طریقے کی وصیت بنا کے چلے جائیں, اس پر میں ضرور گفتگو جاری رکھوں گا. ایک سوال لے لیتے ہیں. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا نام؟ میرا نام اصغر ہے. جی فرمائیے. ایک سوال تھا. جی یہ وصیت اصل میں ہے کیا چیز؟ جی اور جو وصیت کرتے ہیں نا, جی کیا چھوٹا اپنے بڑوں کو وصیت کر سکتا ہے؟ چھوٹا اپنے بڑوں کو وصیت کر سکتا ہے ان دا سینس صرف کے طور پہ جیسا جی بیٹا ہے جی باپ کو وصیت کر سکتا ہے, یا چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی کو وصیت کر سکتا ہے؟ وصیت کسی جائیداد کی وصیت چاہ رہے ہیں یا نصیحت کی وصیت بتا رہے ہیں؟ نہیں مطلب جائیداد وغیرہ. جی جی بہت بہت شکریہ. کچھ پیسہ وغیرہ ہے جی جی تو اس تعلق سے بہت بہت شکریہ اکبر صاحب, آپ نے حیدرآباد سے کال کیا, آندھرا پردیش سے. ضرور اس پر ہمارے لیگل ایکسپرٹ روشنی ڈالیں گے. پہلا سوال تو وصیت کیا ہے, اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. کیا چھوٹا ابھی ہم نے بتایا کہ وصیت کا اظہار خیال ہے, اس کی مرضی رضا ہے کہ کوئی شخص صاحب جائیداد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ دیا, اور جو اظہار ہے وہ اظہار زبانی بھی ہو سکتا ہے, وہ اظہار لکھ بھی دیا جا سکتا ہے. جی. اور اسلامی قانون میں جو اورل وصیت زبانی بھی کی جائے تو وہ بھی قابل نفاذ ہے, اور اگر جو لکھ دیا جاتا ہے تو پھر اسے وصیت نامہ کہتے ہیں. تو وصیت کا جہاں تک وصیت کیا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ وصیت وہ اظہار و مرضی ہے صاحب جائیداد کی, جس کے ذریعے وہ اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ کسی بھی غیر حقدار میں غیر شرعی لیگل ہیئر جو نہیں ہے ان کو ورثاء کے علاوہ کسی کے حق میں دے سکتا ہے. اب آپ نے سوال کیا کہ چھوٹے بڑوں کو دے سکتے ہیں, یا بیٹا باپ کو دے سکتا ہے, بھائی کو دے سکتا ہے. جی کہ جہاں تک معذرت خواہ سے میں آپ کو روک دوں گا, ایک اور ایک سوال لے لیتے ہیں. ہلو ہلو جی وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیں. میرا نام عبد الغنی ہے. عبد الغنی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ نظام آباد سے بات کر رہا ہوں. نظام آباد. جی فرمائیے. وہ ہمارے نانا کی حیثیت ہے. جی. تو ماموں ابھی ہمارے امی کا حصہ نہیں دے رہے. نانا کی پراپرٹی ہے. ہاں پراپرٹی. جی ماموں لوگ آپ کو پراپرٹی کا حصہ نہیں دے رہے. نہیں دے رہے. ماموں باقاعدہ آپ کے نانا باقاعدہ حیات ہیں؟ نانا کا انتقال. ہلو غالباً کال. ہاں جی فرمائیے. نانا کا انتقال ہو چکا ہے ابھی. جی آپ کے والدہ زندہ ہیں؟ ہاں ابھی والدہ ہے ہمارا. آپ کے نانا کا انتقال پہلے ہوا یا سوری والدہ ہیں آپ کی؟ جی 4-5 سال پہلے ہوا نانا کا انتقال. جی جی. اس پر جو پراپرٹی ہے اس پر کون قابض ہے؟ ابھی 3 ماموں ہیں, ایک امی اکیلے, میں. 3 ماموں اس پراپرٹی پر قابض ہیں. ہاں آپ لوگ الگ رہتے ہیں؟ ہاں الگ رہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ضرور ہم اس پر گفتگو کریں گے. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. حیدرآباد سے اکبر صاحب تھے, وہ فرما رہے تھے کہ چھوٹے لوگ بھی کیا بڑوں کو. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ جہاں تک جائیداد دینے کی بات ہی وہی قانون اپلائی ہوگا
کسی کی جائیداد ہے تو چونکہ وہ اپنے والد کی بات ذکر کرتے ہیں، والد حقدار میں شرعی حقدار میں ورثہ میں شامل ہے، قرآن میں اس کا 1/6 حصہ والد کا موجود ہے، تو اس لحاظ سے وہ بغیر وصیت کے بھی 1/6 حصہ ان کو پہنچ سکتا ہے، تو ان کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے بھائیوں کا ذکر کیا، جہاں تک بھائیوں کا ذکر ہے کہ جس صاحب جائیداد جو لڑکا ہے، اگر ان کا کوئی لڑکا ہے، لڑکیاں نہیں، لڑکیاں بھی ہیں تو پھر بھائیوں کو ملے گا، لیکن لڑکا اگر ایک بھی ہے تو پوری جائیداد لڑکے کو جائے گی، یا لڑکیاں ہیں تو لڑکے اور لڑکیوں کو جائے گی، بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے بھائیوں کو کوئی دینا چاہتا ہے تو بھائی کے حق میں، چونکہ وہ ورثہ میں شامل نہیں ہیں، ان کے حق میں 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتے ہیں، وہی قانون اپلائی ہو۔ جی، تو چھوٹا بھائی بھی ہو تو چھوٹا کسی کو دے سکتے ہیں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹا بڑوں کو دے سکتا ہے، بڑا چھوٹوں کو دے سکتا ہے، اور اس میں جو ہے کوئی انسان کسی، اور اس میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے، کسی غیر مسلم کو بھی اگر چاہتے ہیں وصیت کی جا سکتی ہے۔ جی، وصیت پہ اور مزید گفتگو جاری رہے گی۔ تو دوسرا سوال پوچھ رہے تھے۔ جی اکبر صاحب کو میں بتا دوں کہ امید کہ آپ کو آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وصیت کر سکتا ہے، لیکن شرط 1/3 کی ہے، 1/3 کی جو ہے غیر ورثہ کے حق میں کی جا سکتی ہے وصیت۔ اور مزید میں اس پہ کلیریفیکیشن ہمارے صاحب سے درخواست کروں گا کہ ضرور کریں۔ دیکھتے ہیں کوئی کالر ہم سے جڑ گئے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا نام، شہر کا نام؟ محمد عباس ملک، گانگو پلوامہ سے۔ ایک بار دوہرا آپ کا نام دوہرا دیں۔ محمد عباس ملک، گانگو پلوامہ، کشمیر۔ جی ملک صاحب فرمائیے۔ محمد عباس ملک، جی پلوامہ، گانگو، کشمیر۔ کشمیر سے بول رہے ہیں آپ؟ میرا سوال سر جی فرمائیے۔ یہ ہے جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ اورل گفٹ ڈیڈ یا اورل ول ڈیڈ، ہم اس کو کس طرح ریونیو ریکارڈ میں عمل درآمد کریں گے؟ میرا کوشچن یہ ہے آپ سے۔ اورل ول ڈیڈ کو کس طریقے سے ریونیو ڈپارٹمنٹس میں داخل کروایا جائے گا؟ ریونیو ریکارڈ میں جی، یہ آپ کا صرف جنرل ہے اس کے لیے؟ میں سمجھ گیا، میں جواب ضروری ہے جی، میں جواب مجسٹریٹ۔ دیکھیے، پہلے آپ کے سوال میں ایک کنٹراڈکشن، اختلاف یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں اورل گفٹ یا ڈیڈ، وصیت کا ڈیڈ یا ول ڈیڈ اگر کہا گیا تو ڈیڈ وصیت نامے کو کہتے ہیں، اس کے معنی کہ پھر اورل نہیں ہو، لکھا ہوا ہے۔ اگر دستاویزی ہے تو یقیناً وہ قابل نفاذ ہے، اور وہ آپ آسانی کے ساتھ ریونیو ریکارڈ میں وہ دستاویز کو بتاتے ہوئے وہ دستاویز جس طرح بھی ہوگا اس کے اوپر اس پہ تبدیلی ہو جائے گی۔ جہاں تک اورل وصیت کی بات ہے، زبانی ہی وصیت کی بات ہے، وہ اسلامی قانون میں نافذ العمل ہے، اور اس میں اب تمام بار ثبوت اس کو ثابت کرنے کی ذمہ داری جن لوگ مطالبہ کر رہے ہیں وہ کورٹ میں جائیں اور جو طریقہ ہے اس طریقے ثابت کریں۔ اور اس میں چونکہ بار ثبوت بڑا مشکل ہوتا ہے کہ لوگ سب نیک نیت ہوں تو پھر عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ مسئلہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی لوگ اپنی نیت میں کھوٹ لاتے ہیں، یا اس کو مانتے نہیں ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں وصیت کی تہمات اور حصہ دے دو، زبانی کیا بولے تھے ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ایسے اگر چیزیں ہوتی ہیں تو جو شخص مطالبہ کر رہا ہے اس کو ضرورت پڑے گی کہ اس کو گواہوں کو لا کے ثابت کر سکے کیا ہوا۔ اسی لیے میرا سب سے اہم مشورہ آج کے پروگرام میں یہ ہے کہ یہ جو بھی وصیت ہے یا ہبہ ہے اس کو اورلی، حالانکہ یہ انفورسیبل ہے لیکن چونکہ ثابت کرنے کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کاغذ میں دستاویزی شکل میں تحریر کر لے کے رجسٹری بھی کرانا بہت اچھا ہے، وہ بالکل پکا کام ہو جائے گا اور اس میں عدالت میں قابل نفاذ ہوگا، آسانی کے ساتھ جو صاحب جائیداد ہیں ان کی مرضی بھی پوری ہوگی۔ جی بہت بہتر سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ عبد الملک صاحب کشمیر سے تھے کہ اورل ول ڈیڈ جو ہے اس کو کس طریقے سے ول نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تمام چیزوں پر گفتگو ہوئی۔ دوستوں اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تو خواتین و حضرات ایک درخواست، آپ کہیں جائے گا، ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا لیگل پوائنٹس لائیو میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وصیت اینڈ ہبہ انڈر مسلم پرسنل لا، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر احمد اللہ خان صاحب۔ بریک میں جانے سے پہلے لگتا ہے ایک اور کالر ہم سے جڑ گئے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیں۔ عبد المبین جی فرمائیے سر۔ یہ جو ہے سر ہمارے والد صاحب کے نام پہ جو ہے تو یہ کمپنی تھی، یہاں پر ایک کمپنی تھی جی، تو وہ کوارٹرس کو جو ہے ہائی کورٹ کا ججمنٹ کیا آیا بولے تو جس کے کوارٹرس اس کو دے دیا جائے جی، تو جب ہائی کورٹ کا سروے ہوا تھا سر، ہم لوگ وہ کوارٹر میں موجود نہیں تھے،
جی جب دوسرا کوئی قبضہ کر لیا تھا اس کو آپ کے کوارٹر میں. جی. جی تو جب ہم لوگ پھر بعد میں ہم لوگ آ کے وہ کوارٹر کو خالی کرا لیا اور ہم لوگ اس میں شفٹ ہو گئے. جی ابھی واپس ہم لوگ وہ جو ہے ہائی کورٹ کا سروے ہوا اس میں ہمارا نام نہیں ہے, جو قبضہ کیا ہوا تھا اس کا نام ہے سر. جی تو ابھی ہم لوگ اس کو مطلب یہاں پہ جو کاروائی چل رہی ہے ان لوگ کے پاس جا کے بولے تو وہ لوگ کیا بول رہے ہیں ہائی کورٹ میں تمہارا نام نہیں ہے نا, وہ لوگ جو قبضہ تھا اس کا ایک بات بتائیے عبد المبین صاحب, کرا لے سکتا آپ کو بولتے, اور اوریجنل الاٹمنٹ لیٹر جو کمپنی کا تھا وہ ہمارے پاس ہے. جی 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 وہی میں پوچھ رہا تھا. ہم آگے کیسے پھر ابھی تو ہم لوگ کوارٹر میں ہم لوگ ہمارے قبضے میں ہے کوارٹر. جی جی یہ جو ہائی کورٹ کا سروے آپ بتا رہے ہو, جی جی آپ جو ہائی کورٹ کا سروے بتا رہے ہو تو یہ ہائی کورٹ کا ہوا تھا یا کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہوا تھا؟ نہیں, ہائی کورٹ کا سروے ہوا. چلو ٹھیک ہے, میں صاحب سے دیکھتا ہوں اگر کیونکہ آپ کا جو تعلق, آپ کا جو سوال ہے وہ آج کے عنوان سے جڑا ہوا تو نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے کے پروگرام میں, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا عادل آباد سے. میں نے اس سے پہلے کے پروگرام میں نثار احمد صاحب کو ہم نے بلایا تھا تو وہ وہاں پر انہوں نے خواہش کی تھی کہ عنوان سے الگ بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں. یہاں پر صاحب کے اوپر ہی ہوتا ہے.